मालिक मकान का किराया देने को पैसे नहीं थे, इसलिए बेवा माँ ने मेरी शादी 60 साल बूढ़े मकान मालिक से कर दी। वो इसी रात मुझे अपने साथ दुबई ले गया। मैं खुश हो गई कि दुबई देखूंगी, लेकिन कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब मेरी ये रात बहुत हसीन थी। हर तरफ रंगों रोशनियां फैली हुई थीं। लोगों का एक हजूम था जो मेरे इर्द गिर्द फैला हुआ था। हर शख्स अपनी मौज मस्ती में गुम था। ऐसे में सिर्फ मैं ही परेशान थी। इसे मेरी नाशुक्री भी कहा जा सकता है, क्योंकि मेरे पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, हर वो नेमत जिसके लिए मैंने इंसानों को तरसते हुए देखा था। लेकिन फिर भी मैं घबराई हुई थी। ये घबराहट शायद दायमी थी, जो मेरे वजूद के साथ चिपक गई थी। मुझसे फ़कत एक गुनाह सरजर्द हुआ था और इसके नतीजे में मुझे जन्नत मिल गई थी। कभी सुना है कि गुनहगार को जन्नत मिल गई हो? नहीं ना। चलो आओ, मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ, अपना हाले दिल सुनाती हूँ। फिर शायद तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं जन्नत की मकीन हूँ। मेरा नाम नाज़नीन है। मैंने जब होश संभाला तो अपने इर्द गिर्द महरूमियाँ देखी थीं, गम देखा था और उदासी देखी थी। मेरे इर्द गिर्द मेरे सारे रिश्तेदार अमीर थे, जबकि मैं यतीम लड़की गुर्बत की चक्की में पिस रही थी। मेरी सारी कज़न्स रंग बिरंगे कपड़े पहनती और मेरे नसीब में वो सारे लिबास आते थे जो अम्मी की बरी के थे, मगर अम्मी इन्हें अब्बू के गुजर जाने के बाद पहन न सकी थी। अम्मी इन कपड़ों को काट छांट कर मेरे लिए तैयार कर दिया करती थी। मेरी मजबूरी थी कि तन ढांपने को लिबास चाहिए होता था। अगर कोई और हालात होते तो मैं मर जाती, मगर ये आउट ऑफ फैशन लिबास न पहनती, क्योंकि मेरी कज़न्स अक्सर मेरा मजाक उड़ाया करती थी। अम्मी ने सिलाइयाँ कर कर के ही मुझे पढ़ाया लिखाया था। अब मैं जवान हो चुकी थी, जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। मेरी आंखों में बेशुमार ख्वाबों ने अंगड़ाइयाँ लेनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे मामू की बेटी का एक दिन अचानक एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया था। लड़का अमेरिका में रहता था। सुनने में आया था कि वो अपना बिजनेस करता है। मेरी कज़न को शादी के बाद अपने साथ ले जाने वाला था। इसकी जिंदगी ने पलटा खाया तो एक उम्मीद ने मेरा दामन पकड़ लिया था। अगर वो खुशियाँ पा सकती थी तो मैं क्यों नहीं। इसके बाद मेरे लिए बहुत से रिश्ते आए थे, मगर अफसोस ये था कि सब के सब गरीब घरानों से रिश्ते आए थे। मुझे गुर्बत से नफरत थी, गुर्बत के नाम से नफरत थी। मैंने अम्मी से कह दिया था कि मैं शादी करूंगी तो अमीर घराने में करूंगी, चाहे अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में मेरी उम्र क्यों ना गुजर जाए। मेरे पास इंतज़ार करने का वक्त मौजूद था, मगर मेरी वालदा के पास वक्त की कमी थी। वो कहने लगी कि नाज़नीन, मेरी उम्र गुजर गई है, आंखों की रोशनी चली गई है, न जाने अगली सांस आएगी या नहीं। मैं अम्मी की बातें सुनकर परेशान तो हो जाती, मगर मैं क्या करती। मुझे अमीर होने का बहुत ज़्यादा शौक था। अब तो हमारे घर के हालात ऐसे थे कि 2 वक्त ढंग की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। इधर मालिक मकान ने हमारा जीना तो भर कर रखा था। इसे हर वक्त अपने किराए की फिक्र होती थी, जो हम पिछले 3 माह से न दे सके थे। अब तो इसने बाकायदा ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं अपना ये मकान आप लोगों से खाली करवा लूँगा। लेकिन मुझे यही लगता था कि वो ये सब खाली खुली धमकियाँ ही दे रहा है, क्योंकि इसमें इतनी इंसानियत तो होगी कि एक यतीम जवान लड़की को बेघर नहीं करेगा। मगर मैं कहाँ जानती थी कि ये सब हो जाएगा। ये शाम की बात है, मैं बैठी रिसाला पढ़ रही थी जब हमारे घर मालिक मकान घुस आया था। इसकी आंखें अजीब बेबाक हो रही थी। मुझे इसका ये अंदाज अच्छा नहीं लगा था। वो कहने लगा, है लड़की, तुम्हारी वालदा कहाँ है? अम्मी बे मालिक मकान की आवाज़ सुनकर जल्दी से सलाम फेरा और वहीं पर आ गई जहाँ वो खड़ा था। कहने लगा, बड़ी भी घर खाली करती हो या किराया देती हो? अम्मी रोने लगी और बोली, भाई साहब, तुम तो हमारे हालात से वाकिफ़ हो, तुम फिक्र ना करो, जैसे ही पैसे का बंदोबस्त हुआ सबसे पहले आपका कर्ज ही उतारूंगी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और बोला कि बड़ी हैरत की बात है, तुम्हारे घर हीरा छुपा हुआ है, फिर भी तू पैसे पैसे के लिए रोती है, पागल है तू। वो मेरी तरफ बड़ी मायने खेज नज़रों से देख रहा था। मुझे इसकी आंखों से घिन आ रही थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में आकर छुप गई। वो न जाने अम्मी से क्या बहस व मुबाहिसा करता रहा, फिर वो चला गया। मैं इसके जाने के बाद अम्मी के पास आई तो मैंने इसके चेहरे पर बड़ी परेशानी देखी थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, नाज़नीन, तुम जल्दी से मेरी बड़ी बहन का फ़ोन मिला दो। मैंने सोचा कि शायद अम्मी इनसे उधार लेना चाहती हूँ, इसलिए खाला का नंबर मिलाकर अम्मी के हाथ में फ़ोन थमा दिया तो वो जल्दी से छत के ऊपर चली गई थी। मैं कंधे उचकाकर अपने कमरे में आ गई। अम्मी न जाने पूरा घंटा अपनी बहन के साथ क्या खुसर पुसर करती रही। जब वो छत से उतर कर आई तो मैंने इन्हें बहुत मुतमईन पाया था। मैं बोली, अम्मी खैर तो है? बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। अम्मी कहने लगी कि नाज़नीन, मैंने तुम्हारी शादी की बात खाला से की है,
ان کی نظر میں تمہاری پسند کا ایک لڑکا موجود ہے۔ میں امی کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میں بولی امی آپ قسم کھائیں کہ سچ کہہ رہی ہیں۔ امی نے میرے سر پر چپٹ لگائی اور کہنے لگیں ماں کو قسم کھانے کا کہتی ہو، ذرا شرم نہیں آتی کیا؟ پھر امی نے میرے سر پر پیار دیا اور کہنے لگیں بیٹی میں نے جو بھی کیا ہے تمہاری خوشی کے لیے کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے اس فیصلے پر تمہیں خوشی ہوگی۔ کل شام تمہارا نکاح ہے۔ میں حیرت سے بولی امی اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ امی کہنے لگی بیٹی تو جوان ہے اور حسین بھی ہے، میں بوڑھی بھی ہوں اور کمزور بھی، میں تیری پہرہ داری نہیں کر سکتی، اس لیے تجھے رخصت کر رہی ہوں تاکہ تیرا شوہر تمہارا محافظ بن سکے۔ میں مسکرا دی تھی، میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ میں بولی امی میرا شوہر امیر تو ہے نا؟ امی کہنے لگی کہ تیری ہر ضرورت پوری کرے گا، تجھے اور کیا چاہیے؟ امی نے ہمیشہ کی طرح مبہم سا جواب دیا تھا۔ خیر میں نے جلدی سے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور اپنی پھپھو کے گھر چلی گئی۔ میری 3 پھپھو اور 2 ماموں کے گھر ہمارے محلے میں ہی تھے، سب کھاتے پیتے تھے، ان کے مالی حالات بھی بہت اچھے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے کبھی میرا اور میری ماں کا خیال نہیں رکھا تھا۔ جس دن سے بازار سے 10-10 ہزار روپے کی شاپنگ کر کے آتی، اس دن بھی وہ امی کے سامنے یہی رونا رونے آتی تھی کہ گھر میں بہت غربت ہے۔ امی نے کبھی ان سے گلہ نہیں کیا تھا، بس مسکرا کر ٹال دیا کرتی تھیں۔ میں اکثر امی سے کہتی کہ آپ ان عورتوں کو منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیتی؟ میں آپ کی جگہ ہوتی تو ان کو نانی کا گھر یاد دلا دیتی۔ امی میری بات سن کر لرز جایا کرتی تھیں، کہنے لگتی میں گھر آ گئی تھی، گھر کے ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ میں یہ سب چیزیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں ان چیزوں کو دیکھتی تو مجھے اپنا بچپن یاد آتا تھا۔ میں چلتی چلتی امی کی سلائی مشین کے پاس پہنچ گئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ اے مشین، اگر تیرے توسط سے میری ماں نے مزدوری کر کے میرا پیٹ نہ پالا ہوتا تو آج کلہاڑی مار مار کر تیرا پیٹ چاک کر دیتی۔ تجھے یاد ہوگا نا تیری آواز سے، تیری کڑکڑاہٹ سے مجھے کتنی نفرت تھی۔ میری راتوں کی نیند تیری وجہ سے خراب ہوتی تھی، تیری وجہ سے سارا سارا دن میرے سر میں درد رہتا تھا۔ اے مشین، گو کہ تو میری محسن ہے، مگر مجھے پھر بھی تجھ سے بڑی نفرت ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، پنکھا چلایا تو وہ چیونٹی کسی رفتار سے چل رہا تھا، جبکہ میرا بدن پسینے سے شرابو ہو رہا تھا۔ میں نے گلہ اس پنکھے سے بھی کر ڈالا تھا۔ میں بولی کہ تمہاری طرف بھی میرے بہت سے حساب بنتے ہیں، ایک بار میری شادی ہو جانے دو، سب سے پہلے تمہیں اتار کر پھینکواؤں گی اور تیری جگہ نئے ماڈل کا تیز رفتار پنکھا لگواؤں گی۔ ساری رات یوں ہی آنکھوں میں کٹی تھی، کبھی مستقبل کی خوشیوں کے متعلق سوچ کر جھوم اٹھتی تو کبھی ماضی کے غم مجھے رلانے لگتے تھے۔ خیر صبح ہوئی تو فجر کی اذان کے ساتھ ہی ہمارے گھر پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے ہی جا کر دروازہ کھولا تھا، سامنے میری خالہ کھڑی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں گاؤں سے آنے والی اپنی غریب سی خالہ کو دیکھ کر منہ پھیر لیتی، مگر وہ تو میرے نصیبوں کا اجالا بن کر آئی تھی۔ میں نے جلدی سے خالہ کو گلے لگا لیا۔ ان کے پیچھے ہی ان کا لنگور جیسا بیٹا کھڑا تھا، جسے میں نے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے اس وقت اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ امی بھی نیند سے بیدار ہو چکی تھی، وہ اپنی بہن کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ خیر ان کا جذباتی سین ختم ہوا تو امی نے ناشتہ بنایا، جو کہ میں نے خالہ کے سامنے بہت ادب سے پیش کیا تھا۔ ان سب کاموں سے فراغت ملی ہی تھی کہ امی نے مجھے ایک پرانے سے فیشن کا سرخ لہنگا تھما دیا اور کہنے لگی کہ اسے پہن لے، یہ تیری خالہ لائی ہیں، مولوی صاحب تمہارے نکاح کے لیے آنے ہی والے ہیں۔ میں نے اس لہنگے کی طرف دیکھا تو میرا منہ بن گیا تھا، مگر میں کیا کرتی، میں نے ساری زندگی کمپرومائز کرتے ہوئے ہی گزاری تھی، اس وقت بھی کمپرومائز کر ہی لیا تھا۔ 10 بجے تک میری پھپھیاں اور ان کی بیٹیاں ہمارے گھر میں موجود تھیں۔ خیر امی مجھے کمرے میں لے گئیں اور میرا نکاح پڑھایا جانے لگا تھا۔ میں نے اپنا شوہر نہیں دیکھا تھا، اس کا نام بھی پہلی بار ہی سنا تھا، مگر میں اندر سے سرشار تھی۔ میرا شوہر میری نجات دہندہ بن کر آیا تھا۔ میں نے نکاح کے دوران قبول ہے کہا تو مجھے لگا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پا لی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میری خالہ مجھے کمرے سے لینے آئی تھی۔ صحن میں ایک صوفہ پڑا تھا جس پر مجھے لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ میں مسکرا کر اپنی کزن کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سب بھی بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، تبھی میری خالہ اپنے لنگور جیسے بیٹے کو تھام کر لا رہی تھی، وہ اسے میرے مقابل بٹھا دیا گیا تھا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ میری کزن کے چہرے پر مسکراہٹ بہت گہری ہو گئی تھی، میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے، مگر میں نے اس لمحے خود کو بڑی مشکل سے قابو کیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے غم کا اظہار کر کے اپنے دشمنوں کو خوشی کا موقع دے دوں۔ خیر میری رخصتی کا وقت آیا تو میں امی سے کہنے لگی کہ میں نے آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا ہے۔ امی بھی گھبرا گئی تھیں، وہ شاید جان گئی تھیں کہ میں ان کی کلاس لینے والی ہوں۔
میں امی کا ہاتھ تھام کے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ میں بولی کہ امی آپ نے یہ میرے ساتھ کیا کیا؟ ایسا تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا۔ آپ نے میری شادی اپنی بہن کے پینڈو اور نالائق بیٹے سے کروا دی۔ امی رونے لگی تھیں، بولی بیٹا احمد کی اپنی پرچون کی دکان ہے، اچھا کماتا ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا۔ میں غصے سے بولی پرچون کی دکان مائی فٹ، خیر رخصت تو مجھے ہونا ہی پڑا تھا، میں شہر سے بیاہ کر گاؤں میں آ گئی تھی، یہ میری قسمت تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ خیر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں بھی ہار نہیں مانوں گی، میں اس لنگور کو کبھی اپنا آپ نہیں سونپوں گی۔ خیر میں اپنی خالہ کے گھر آ گئی تھی۔ مجھے یہ گھر دیکھ کر بہت حیرت ہوئی تھی، اس میں دنیا کی ہر سہولت موجود تھی۔ خیر تھوڑی دیر بعد ہی کمرے میں شوہر داخل ہو گیا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر مجھے اس کی مسکراہٹ سے گھن آ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں نے تو سنا تھا کہ دولہا ہی اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے، مگر آپ تو اپنا گھونگھٹ پہلے سے پلٹ کر بیٹھی ہے۔ میں غصے سے بولی ہاں کیوں؟ میں نے تمہیں اپنا شوہر تسلیم ہی نہیں کیا ہے، اب یہاں سے اٹھ کر دفع ہو جاؤ۔ وہ بھکا بھکا میری شکل دیکھتا رہا تھا، پھر بولا کہ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، میں آپ کا شوہر ہوں، مجھے شریعت ہر چیز کی اجازت دیتی ہے۔ میں گھبرا کر بولی مگر میں تمہیں کسی چیز کی اجازت نہیں دیتی، پہلے آئینے میں اپنی شکل تو دیکھو، بالکل لنگور لگتے ہو۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو چکا تھا، اس لیے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی خالہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں، کہنے لگی بیٹا یہ کیا حرکت ہے؟ تم شادی کی پہلی رات ہی اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو، کیا میں اس کی وجہ جان سکتی ہوں؟ میں بولی ہاں جان لیں وجہ، میں آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ سب اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ لڑکا ناپسند ہے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میری ماں میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی، وہ مجھے ایک پینڈو انسان کے ساتھ بیاہ دے گی۔ میری خالہ کا رنگ فک ہو گیا تھا، وہ کہنے لگی کہ نازنین میرے بیٹے کو یوں مت دھتکارو، ٹھیک ہے وہ گاؤں میں رہتا ہے مگر پڑھا لکھا ہے، اپنا کماتا ہے، پرچون کی دکان ہے اس کی، یہ گھر میں نے اپنے بیٹے کی کمائی سے ہی تو بنایا ہے، اس چیز سے اندازہ لگا لو کہ میرا بیٹا اچھا کماتا ہے۔ میں بولی جو بھی ہے میں آج بھی اس شادی کو نہیں مانتی اور 10 سال بعد بھی نہیں مانوں گی۔ میں اپنی بات پر قائم رہی تھی۔ مجھے خالہ نے بہت سمجھایا، امی نے بہت منتیں کی، احمد تو میرے پاؤں پکڑ گیا تھا، کہنے لگا کہ تم مجھے ایک بار حکم تو دو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر نہ کر دوں تو پھر کہنا، مگر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں نے اسے 1000 بار دھتکارا تھا مگر وہ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ خیر 1 ماہ بعد میں اپنی والدہ کے گھر واپس آ گئی تھی اور کورٹ میں خلا کا مقدمہ درج کر دیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ احمد مجھے اتنی آسانی سے طلاق نہیں دے گا مگر اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میری والدہ مجھ سے نفرت کرنے لگی تھیں، وہ تو میری ہر بات کو جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ اب میں نے اپنے لیے امیر لڑکے ڈھونڈنا شروع کر دیے تھے مگر مجھے کوئی بھی لڑکا ایسا نہیں مل رہا تھا جو میری امیدوں پر پورا اتر سکتا۔ انہی دنوں مالک مکان کے چکر ہمارے گھر میں بہت بڑھ گئے تھے، وہ ہر وقت کرایہ مانگنے آیا ہوتا تھا۔ امی ان سب سے بہت پریشان تھی، انہوں نے رشتہ کرانے والی عورتوں سے کہہ رکھا تھا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ دو۔ میری عدت پوری ہو گئی تھی مگر ابھی تک کوئی لڑکا نہیں ملا تھا۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت سوئی ہوئی تھی جب مجھے بیل کی آواز سنائی دی تھی، نہ جانے ہمارے گھر کون آیا تھا۔ میں بیدار ہو چکی تھی، امی گھر کے دروازے پر ہی کھڑی کسی سے گفتگو کر رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ تجسس ہوا تھا اس لیے اٹھ کر جلدی سے باہر آ گئی تھی۔ جب میں باہر نکلی تو امی گیٹ بند کر کے واپس آ چکی تھیں۔ میں بولی امی کون تھا؟ امی کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا، کہنے لگی کہ تمہارے لیے ایک کروڑپتی شخص کا رشتہ آیا ہے۔ میں بولی امی مجھے آپ کی بات پر یقین نہیں ہے۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگیں تیرے سر کی قسم سچ کہہ رہی ہوں۔ امی نے آج تک میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم نہیں کھائی تھی، آج جب وہ قسم کھا رہی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بات 100% سچی ہے۔ امی کہنے لگی کہ نازنین آج شام تمہارا نکاح ہے، جو تیاری کرنی ہے کر لے۔ میں بے انتہا خوش تھی، میں نے جلدی سے اپنی مختصر سی تیاری کی تھی، اس بار بھی مجھے دولہے کی شکل نہیں دکھائی گئی تھی۔ خیر میں نے اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیا تھا کیونکہ میرے لیے یہی کافی تھا کہ میرا شوہر کروڑپتی ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب مولوی صاحب نے آ کر مجھ سے اجازت مانگی تھی کہ وہ میرا نکاح کسی ابراہیم سے پڑھانے والے ہیں۔ میں نے اقرار کر دیا تھا۔ خیر تھوڑی دیر بعد امی میرے پاس آ کر بیٹھ چکی تھی، وہ کہنے لگی کہ نازنین تیری رخصتی کا وقت آ گیا ہے، تجھے امیر شوہر چاہیے تھا، لے تیری شادی کر دی ایک امیر کبیر آدمی سے۔ آج تجھے رخصت کرتے وقت دل سے یہی دعا کر رہی ہوں کہ مجھے زندگی میں کبھی تمہاری یہ صورت دوبارہ نہ دیکھنا پڑے۔ میں دلہن بنی امی کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ کہنے لگیں کہ آمین تو بول دے۔ تب بھی میرے منہ سے الفاظ نہیں نکلے تھے۔
پھر وہ بولی کہ تم آج کل خود امیر لڑکے پھانسنے کی تیاری میں تھی نا، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہاری ان باتوں سے ناواقف ہوں؟ نہیں نہیں، میں ہر چیز سے باخبر تھی۔ مجھے تم سے خوف آنے لگا تھا کہ کہیں تم اپنے مرحوم باپ کی قبر کو داغدار نہ کر دو، اس لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اتنا کہہ کر امی کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ خیر میری رخصتی کا وقت آ گیا تھا، مگر میں نے اپنے آس پاس اپنے شوہر کو نہیں پایا تھا۔ امی کہنے لگیں کہ وہ باہر اپنی لاکھوں کی گاڑی میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ امی کی بات سن کر میں مسکرا دی تھی۔ خیر میں خود ہی چلتی ہوئی گھر سے باہر آ گئی تھی، گاڑی کا دروازہ بھی خود ہی کھولا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تب میری نظر اپنے مقابل بیٹھے شخص پر پڑی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مالک مکان تھا۔ میں شدید صدمے سے دوچار تھی۔ میں بولی کہ میرا نکاح تو کسی ابراہیم نامی شخص سے ہوا تھا نا؟ وہ مسکرا کر بولا، شادی کی رات شوہر نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ وہ مجھے ہنی مون کے لیے دبئی لے جائے گا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ چلو دبئی تو دیکھ لوں گی۔ اگلی صبح ہم دبئی کی فلائٹ پکڑ چکے تھے۔ شام تک دبئی آ گیا تھا۔ میرے شوہر کا گھر بہت اعلیٰ شان تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں سمیٹ لی ہیں۔ رات ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے بہت خوبصورت سا ڈیزائنرز لہنگا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ پہن کر دلہن بن جاؤ۔ میرا شوہر جس نے مجھے راتوں رات رانی بنا دیا تھا، میں اس کی ہر بات ماننے کو تیار تھی۔ میں بہت اچھے طریقے سے تیار ہو کر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی تھی، مگر میرے کمرے میں میرا شوہر داخل نہیں ہوا تھا۔ کوئی اور ہی شخص تھا جو زبردستی میرے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے اسے نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے مجھے اپنے آگے بے بس کر لیا تھا۔ میں بے بسی کی حالت میں اس شیطان نما انسان کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر جیت کی خوشی تھی۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو میرا شوہر کمرے میں آ گیا۔ وہ میری جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں بولی، یہ سب کیا تھا؟ وہ مسکرا کر بولا کہ تمہیں مت بدلنے کی عادت جو ہے، تمہاری اس عادت کا احترام کر رہا ہوں۔ پہلے احمد، پھر موبائل پر لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں، اور پھر مجھ سے شادی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں ان چیزوں سے بے خبر ہوں؟ اتنا کہہ کر اس نے مجھ سے اپنی طاقت آزمانی شروع کر دی۔ وہ مسکرا کر بولا کہ مجھے جھوٹا کھانے کی عادت ہے۔ اس رات کے بعد میری زندگی ہی بدل گئی تھی۔ میرا شوہر مجھے بڑے بڑے لوگوں کے پارٹیوں میں لے کر جاتا، ایسی پارٹی جہاں جانے کا میں فقط سوچ ہی سکتی تھی۔ آج رات بھی میں ایک ایسی ہی پارٹی میں شرکت کر کے آئی ہوئی تھی۔ یہ رات بہت حسین تھی، ہر طرف رنگ و روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو میرے ارد گرد پھیلا ہوا تھا۔ ہر شخص اپنی موج مستی میں گم تھا، ایسے میں صرف میں ہی پریشان تھی۔ اسے میری ناشکری بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، ہر وہ نعمت جس کے لیے میں نے انسانوں کو ترستے ہوئے دیکھا تھا، لیکن میں پھر بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ گھبراہٹ شاید دائمی تھی جو میرے وجود کے ساتھ چپک گئی تھی۔ مجھ سے فقط ایک گناہ سرزد ہوا تھا، احمد جیسے اچھے اور وفادار شوہر کو ٹھکرا دینے کا گناہ، ماں کی دل آزاری کرنے کا گناہ، اور اس کے نتیجے میں مجھے جنت مل گئی تھی۔ کبھی سنا ہے کہ گناہگار کو جنت مل گئی ہو؟ نہیں نا، مجھے وہ جنت مل گئی جس سے میں کبھی باہر نہیں نکل سکتی۔ سونے کے پنجرے جیسی جنت، جہاں ہر چیز پر آسائش میرے آس پاس تو ہے مگر میری نہیں ہے۔ میں اس ماحول میں ایک کھلونے کی سی حیثیت سے زیادہ کچھ نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل نوری وائس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔